आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि सरकार ने नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी परचम और मुतल्लिक़ा सामान फ़रोख्त किए जाने के मामले पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कौमी सलामती की वजूहात से तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ मुफ़ाहमतनामा मुअत्तल कर दिया है। रूस और यूक्रेन आज इस्तांबुल में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात करने वाले हैं। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज बिहार में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। महाराष्ट्र 149 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने और उन्हें तरक्की के असल धारे के साथ जोड़ने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर माओनवाजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद कल रात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी दस्तों की कामयाबी से ये जाहिर होता है कि नक्सली मसले को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम सही सिमत में आगे बढ़ रही है। जनाब अमित शाह ने कल ये कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों की सरगर्मियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 31 कट्टर नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर कुरागट्टलू हिल्स इलाके में अंजाम दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक मुल्क से नक्सली मसले के खात्मे के अज़्म के ताल्लुक से ये कार्रवाई एक तारीखी कामयाबी है। जनाब शाह ने कहा कि नामुवाफिक मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बावजूद मुल्क के बहादुर CRPF खुसूसी टास्क फोर्स और DRG जवानों ने बेमिसाल दिलेरी और शुजाअत के साथ नक्सलियों से मुकाबला किया। इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए CRPF के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रियासत के बीजापुर जिले में तेलंगाना सरहद पर वाक़े करेगुट्टा हिल पर यह कार्रवाई तकरीबन 21 दिन तक चली। KGH पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी झंडों और उससे मुताल्लिक़ अशिया की फ़रोख्त पर अमेज़ॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबाई इंडिया, इट्सी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सारिफीन के उमूर के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस तरह की बेहिसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी कामयाबी से पूरा मुल्क फ़ख्र से सरशार है और इस कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ौज ने जिस दिलेरी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया है उससे हर शहरी को तहरीक मिल रही है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया कि इस काबिल कदर कामयाबी के एतराफ़ में आज जम्मू में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया है। बहादुर भारतीय फोर्सेस के तईं हिमायत का इजहार करने और उनकी सताइश के लिए जम्मू कश्मीर BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जम्मू की सिविल सोसाइटी से अपील की है कि वो आज जम्मू में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल हों, जो शाम 5 बजे इंदिरा चौक से विक्रम चौक तक होगी। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर अपोजिशन कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मुसल्लह अफवाज ने अपनी गैर मामूली दिलेरी और पेशा वाराना सलाहियत का मुजाहरा किया। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कांग्रेस के लगातार सवालों से उसकी नीयत पर संगीन सवाल उठते हैं जो मशकूक मालूम होते हैं। तर्जुमान ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब मुल्क को एक आवाज़ में बोलना चाहिए, कांग्रेस का इस तरह का रवैया न सिर्फ नामुनासिब है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। यदि यह कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है फिर यह उनके आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। बोलने के लिए साथ हैं और कर्म कुछ और है तो यह मन में संदेह उत्पन्न करता है, परंतु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अगर यह प्रश्न उठाया जाता है तो यह दिखाता है कि सरकार को साथ देने की बात, कहने की बात चेहरा है यानी मुख है या मुखौटा है।
ایک طرف جہاں آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے، وہیں ملک بھارتی سپاہیوں کی دلیری اور بہادری کو سلام پیش کر رہا ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آکاش وانی نیوز ایک خصوصی سلسلہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم پرم ویر چکر حاصل کرنے والے کیپٹن وکرم بترا کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے کرگل لڑائی کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی۔ ہماچل پردیش کے پالمپور میں رہنے والے کیپٹن بترا انڈین ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے اور انہیں 13 جموں کشمیر رائفلز میں کمیشن دیا گیا۔ کرگل لڑائی کے دوران کیپٹن بترا کی یونٹ کو دراز سب سیکٹر میں فوجی اہمیت کی حامل پہاڑی چوٹی پوائنٹ 4875 کو اپنے کنٹرول میں لینے کا کام سونپا گیا تھا۔ 7 جولائی 1999 کی رات کو خراب موسم کے باوجود کیپٹن بترا شدید طور پر زخمی ہوتے ہوئے بھی رینگتے ہوئے دشمن کی طرف آگے بڑھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گرینیڈز داغے۔ کیپٹن بترا نے دشمن کی شدید فائرنگ کا سامنا کرتے ہوئے ایک دشوار کام انجام دیا۔ کیپٹن بترا کی بہادری کی بدولت بھارت نے پوائنٹ 4875 پہاڑی چوٹی کو اپنے کنٹرول میں لیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ لڑائی کے دوران ان کا ایک ریڈیو پیغام بعد میں کرگل لڑائی کے لیے تحریک دینے والا پیغام بن گیا۔ Radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can was, ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. کیپٹن وکرم بترا کو بعد از مرگ پرم ویر چکر سے سرفراز کیا گیا، جو ملک کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ پاکستان دکھانے کے لیے تو دہشت گردی سے نمٹنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن دہشت گردوں کی مدد و اعانت لگاتار کر رہا ہے۔ فیصل ندیم عرف ابو قتال اور 26/11 کے حملوں کے سرغنہ حافظ سعید کے بھتیجے کو حال ہی میں کراچی میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس سے سیاست اور دہشت گردی کے درمیان پاکستان کی گہری ساز باز کا پتہ چلتا ہے۔ فیصل ندیم کے وہاں موجود ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی حلقے کا ایک سرگرم حصہ ہے۔ اس سے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کے دوہرے معیار کے تعلق سے گہری تشویش پیدا ہوتی ہے۔ بھارت کے آپریشن سندور کی ایک فیصلہ کن فوجی کامیابی قرار دے کر بین الاقوامی ماہرین وسیع پیمانے پر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے سیاسی تبصرہ نگار اور مصنف ڈیوڈ وینس نے اس کارروائی کو ضروری قدم قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے پہلگام کے دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور کے تناظر میں پاکستان کی حمایت کرنے پر چین کی نکتہ چینی بھی کی۔ بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے خطے میں دہائیوں سے جاری تشدد، جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر بلوچستان جمہوریہ کے نام کے تحت آزاد بلوچ ریاست، بلوچستان کے مجوزہ قومی پرچم اور نقشوں کی تصاویر چھائی رہیں۔ سرکردہ بلوچ کارکن اور ادیب میر یار بلوچ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ بلوچستان میں عوام آزاد ریاست کے مطالبے پر سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے بلوچستان پاکستان نہیں ہے کا اعلان کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ جناب میر نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزاد جمہوریہ بلوچستان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بلوچ آزادی کی تحریک کی گہری تاریخی جڑیں ہیں۔ 1948 میں پاکستان نے اسے جبراً اپنے ساتھ ضم کر لیا تھا، جسے بلوچ قوم پرستوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ میر یار بلوچ سمیت سرگرم کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ خطے کے وسیع قدرتی وسائل، خاص طور پر گیس اور معدنیات کے وسائل سے پاکستان نے ہمیشہ بیجا فائدہ حاصل کیا ہے، جبکہ مقامی آبادی کو محروم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب اور سب سے کم ترقی کرنے والا صوبہ رہا ہے۔ دلی سے پی ایس وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے ترکی کی انونو یونیورسٹی کے ساتھ ایک مفاہمت نامے کو معطل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جے این یو نے کہا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق معاملات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلبہ کے ایکسچینج پروگرام شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر اقدامات پر بھی عمل ہونا تھا۔ یوکرین اور روس 3 سال پہلے گزشتہ بالمشافہ تبادلہ خیال کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست امن بات چیت کرنے والے ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن اس سیدھی امن بات چیت میں شرکت نہیں کریں گے۔
ان کی جگہ صدر کے معاون ولادیمیر میڈینسکی روس کے وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ بات چیت آج ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی ہے۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ اگر صدر پوتن راضی ہوں تو وہ بذات خود ان سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس طرح کی بالمشافہ ملاقات کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز قطر کے ساتھ کم از کم $1.2 کھرب مالیت کے اقتصادی تبادلے کے تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ جناب ٹرمپ نے اپنے قطر کے دورے کے دوران امریکہ اور قطر کے درمیان $243.5 ارب سے زیادہ کے اقتصادی سودوں کا بھی اعلان کیا، جس میں قطر ایئر ویز کو بوئنگ ہوائی جہاز اور جی ایرو اسپیس انجنوں کی تاریخی فروخت بھی شامل ہے۔ ان سمجھوتوں میں قطر ایئر ویز کی جانب سے $200 ارب مالیت کے 160 بوئنگ ہوائی جہازوں کی خریداری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس پر دوحہ میں جناب ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں امریکہ اور خلیج تعاون کونسل GCC اراکین کی چوٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ چوٹی کانفرنس کے دوران جناب ٹرمپ نے خطے میں امریکہ کی جانب سے اسٹریٹجک عزم اور ساجھیداری سے متعلق یقین دہانی کو دہرایا۔ امریکی صدر آج متحدہ عرب امارات کا سفر کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اتر پردیش میں جیور ہوائی اڈے کے قریب ایک سیمی کنڈکٹر یونٹ لگانے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں کل نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ یونٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت لگایا جائے گا۔ اس میں 20,000 ویفر پر منتھ کی کیپیسٹی ہوگی اور جو چپس اس سے بن کے نکلے گی اس کی کیپیسٹی ہے 36 ملین چپس پر منتھ وچ از 3.6 کروڑ چپس پر منتھ۔ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اس میں ویفر لیول پیکیجنگ کا ایک ٹیکنالوجی ہوتا ہے، وہ اس میں لگے گا۔ جموں کشمیر میں پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں ترال علاقے میں آج سویرے دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ پولیس ترجمان نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں کارروائی کر رہی ہیں، تفصیلات کا انتظار ہے۔ بیڈمنٹن میں آج صبح بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں چوٹی کے بھارتی کھلاڑی اپنے جوہر دکھائیں گے۔ مردوں کے سنگلز مقابلوں میں بھارت کے ترون مننے پلی کا سامنا ڈنمارک کے اینڈرس اینٹونسن سے ہوگا۔ وہیں خواتین کے سنگلز مقابلوں میں چوٹی کی بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی مالویکا بنسوڑ تھائی لینڈ کی رتناکوک اٹنوک کے خلاف کھیلیں گی۔ بہار میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج اختتام پذیر ہوں گے۔ پٹنہ کے کنکر باغ میں واقع پاٹلی پتر اسپورٹس کمپلیکس میں شام 6:30 بجے اختتامی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں ریاست مہاراشٹر 149 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے سپریم کورٹ کے 52ویں چیف جسٹس کی حلف برداری کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، نئے چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی کو صدر جمہوریہ نے دلایا حلف۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہان کی صدر جمہوریہ سے ملاقات کی خبر کو سبھی اخباروں نے صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آپریشن سندور میں فورسز کی بہادری کی تعریف کی۔ BSF جوان پورنم کمار کی وطن واپسی کی خبر کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ چین اور ترکی کے سرکاری میڈیا کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگائے جانے کی خبر کو انقلاب اور سہارا نے صفحہ اول پر خصوصی طور سے شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ سرکار نے نکسلیوں سے متاثرہ علاقوں میں امن قائم کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ صارفین کے مفادات کے تحفظ سے متعلق مرکزی اتھارٹی نے پاکستانی پرچم اور متعلقہ ساز و سامان فروخت کیے جانے کے معاملے پر ای کامرس پلیٹ فارمز کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے قومی سلامتی کی وجوہات سے ترکی کی انونو یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمت نامہ معطل کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین آج استنبول میں براہ راست امن بات چیت کرنے والے ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی آج بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن ٹورنامنٹ میں اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گے۔ اور کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج بہار میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر 149 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔